अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग बेस लाहौर से मैं हूं नदीम नूर और हम आपके लिए हर बुध की दोपहर वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। हमारे साथ हमारी टीम भी आपके सवालात और गाइडेंस के लिए हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद है मिसामना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग और हेल्दी ईटिंग के बारे में अपनी राय और गाइडेंस का इजहार करती हैं इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ मिस हफ्सा भी मौजूद हैं, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये हेल्दी ईटिंग गोल्स, वेट मैनेजमेंट गोल्स के बारे में बात करती हैं और ख़ुद भी हम सब की तरह इसी जर्नी में कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं। वेलकम टू द शो। आज के प्रोग्राम में कुछ ज़िक्र होल ग्रेन्स का भी हो जाए, यानी साबित अनाज। दुनिया में इसका बड़ा गलगला है, इस पर बड़ी बात की जाती है और इस पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और ये ट्रेंड हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। ये क्या हैं और इनका क्या इम्पैक्ट है वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर या हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स पर? बेसिकली कुछ सालों से जो एक्सपर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट वेट लॉस के लिए भी और वज़न के अलावा सेहत के बारे में भी जो कॉन्सेप्ट सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स, वो है क्लीन ईटिंग का कॉन्सेप्ट, कि क्लीन ईटिंग की तरफ रुझान रखने की वो बात करते हैं। अच्छा, क्लीन ईटिंग से का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि साफ़ सुथरा खाना, वो तो ज़ाहिर है होना ही चाहिए, लेकिन क्लीन ईटिंग का मतलब ये है कि हमें अपनी खुराक में ऐसे ग़िज़ा ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करनी चाहिए जो कि कम से कम प्रोसेस्ड हो, उसमें उसको कम से कम उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल इंग्रेडिएंट्स या आर्टिफिशियल कोई फ्लेवरिंग शामिल हो, या वो मैक्सिमम कोई साबित शक्ल में हो। सो क्लीन ईटिंग बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे खाने जो कि फ्रेश हो, जो कि कम से कम प्रोसेस्ड हो और होल फूड्स जिसे हम कहेंगे, यानी साबित शक्ल मैक्सिमम जितनी, यानी जिस हालत में कुदरत ने उसे प्रेजेंट किया था करीब करीब उसी हालत में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी जी, उसे ब्लीच ना किया जाए या उसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना किया जाए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी तो खाने की का स्टफ़ ही है ना, या ये भी तो खाने की आइटम्स ही हैं। आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ता है? किससे फ़र्क क्या पड़ता है? होल ग्रेन से, यानी आटा खा लिया जाए या होल व्हीट खा ली जाए या डबल रोटी खा ली जाए, फ़र्क क्या पड़ता है? कई मरतबा तो कैलोरीज भी तो सेम दिखाई देती हैं, तो वाई होल ग्रेन्स? देखिए, जैसे मैंने अभी बात की प्रोसेसिंग की, ये है एक्चुअली सबसे बड़ा ख़तरा। जैसे जितनी भी वाइट ब्रेड्स होती हैं, ये बहुत सारे, ये इसमें एक तो ये कि इसमें सॉल्ट एंड शुगर का इस्तेमाल भी होता है और वो भी रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल, यानी एडिशनल चीज़ें ऐड की जाती हैं, फिर पूरे एक प्रोसेस से वो गुजर कर हमारे सामने पेश होती है। और ये है असल एक्चुअली फ़र्क। जैसे मैं बात करूँ आलू की, आलू, उबला हुआ आलू, हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि ये बहुत एक हेल्दी स्नैक समझा जाता है, लेकिन उसको अगर आपने प्रोसेस करना है, थोड़ा प्रोसेसिंग से गुजारना है, तो उसको आप काट के, तो उसको फ्राई करके और उसमें और भी कुछ नमक मिर्चें मसाले डाल के और साथ में केचप के साथ आप उसको खाएंगे, तो ये दुनिया में अनहेल्दी तरीन स्नैक्स में से एक स्नैक है फ्रेंच फ्राइज़, जो कि आपके वज़न को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन आपकी जो दिल के ऊपर इसके जो असरात होंगे और आपकी जो बाकी जो क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उसमें भी ये अपना कुछ हिस्सा डालते हैं। सो क्लीन ईटिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है वज़न कम करने से, और जितने भी लोग वज़न कम करना चाहते हैं, सो ये जो बहुत ही डिफरेंट डाइट्स का कॉन्सेप्ट है, क्लीन ईटिंग कोई डाइट नहीं है। क्लीन ईटिंग एक्चुअली एक लाइफस्टाइल है जिसको हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है जब हम वज़न कम करना चाहते हैं। और ये जो हम डाइट्स, स्पेसिफिक डाइट्स हैं, ये कीटो डाइट्स डाइट है, ये कोई एटकिंसन डाइट और इस तरह की कोई स्पेसिफिक डाइट्स जो हम शामिल करते हैं, वो एक तो ये कि लंबे अरसे तक आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, और हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आपने वज़न कम करना है तो ऐसी प्रैक्टिसेस आपको करनी होंगी जो कि सारी ज़िंदगी या कम से कम लंबे अरसे तक आप उसको फॉलो कर सकें। लेकिन वज़न कम करने के लिए लोग कुछ इतनी मुश्किल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देते हैं जो कि वो एक हफ़्ता या मैक्सिमम 1 महीने से ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकते। सो क्लीन ईटिंग एक्चुअली एक लाइफस्टाइल का नाम है कि जिसमें हमें अपनी फूड चॉइसेस को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है,
اور اس کے بارے میں ہم کچھ آج ٹپس بھی شیئر کریں گے اپنے ویور سے کہ کون سی ایسی فوڈ چوائسیز ہیں جو کہ کلین ایٹنگ میں شامل ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ثابت اناج کی, جیسے ہم بات کریں, جیسے براؤن رائس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہیلپ فل کہتے ہیں کہ یہ کلین ایٹنگ میں آ جائے گی. اسی طرح سے جتنے بھی آپ سمجھیں کہ یہ اناج کو را فارم میں زیادہ سے زیادہ, جیسے براؤن بریڈ ہوتی ہے, یہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. سو اس طرح کی جو ہول فوڈز ہیں اس کا استعمال کلین ایٹنگ میں آتا ہے. پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو کا استعمال, اور زیادہ تر لوگ فروٹس کا استعمال کرتے ہیں, اس کو جوسز میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں کوئی چینی بھی شامل کرتے ہیں مزید اس میں فلیور ایڈ کرنے کے لیے. لیکن سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ را فارم میں ہول فروٹس جسے ہم کہیں گے کہ را فارم میں جیسے قدرتی طور پر وہ بنے ہیں تو وہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ کھانے چاہیے, کیونکہ اس میں پھر آپ کو ایڈیشنل جو فائبر ملے گا وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جن کھانوں میں فائبر ہوتا ہے وہ ہمیں ایز اے اسنیک بھی یوز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی بھوک کو بھی ذرا ختم کرتا ہے, اور وہ جو بار بار بھوک لگنے کا رجحان ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن جوس فارم میں اگر آپ فروٹ لیں گے سو وہ فائبر کم از کم اس میں سے نکل جائے گا, اور تھوڑی دیر بعد ہمیں لگے گا کہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے. سو وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک ٹپ ہوتی ہے کہ کھانے میں ہمیں فائبر والے جو سورسز ہیں کھانے کی وہ ہمیں پریفر کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو جیسے سیلڈز ہوتے ہیں, ویجیٹیبل سیلڈز, وہ بہت ہی زیادہ پریفر کیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات لوگ سیلڈز میں بھی بہت زیادہ ڈریسنگ کے لیے چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اگین وہ پھر کلین ایٹنگ میں شامل نہیں ہوگا. اگر اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ہم مختلف لوگ سیلڈ ڈریسنگز ہوتی ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں, یا کوئی چینی یا اوپر سے نمک چھڑک کر استعمال کرنا, یہ کلین ایٹنگ میں شامل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں, ڈیری پروڈکٹس کے بارے میں بھی کافی تھوڑا سمجھداری کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم جہاں سے بھی اپنے ڈیری پروڈکٹس خریدتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ سورسز ہیں یا جو بھی فوڈ دی گئی ہے ان جانوروں کو, تو وہ اس میں وہ فوڈ ایسی نہیں ہے جس میں بہت زیادہ ان کو ہارمون گروتھ کے لیے کچھ چیزیں ان کو دے دی گروتھ ہارمونز ان کو دیے گئے ہوں. سو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اور آرگینک جیسے آج کل کافی زیادہ سجیسٹ کیا جاتا ہے. سو کلین ایٹنگ میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ یہ جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, دودھ جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ 1 مہینے تک ٹھیک رہے گا, سو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 1 مہینے تک دودھ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے اگر اس میں پریزرویٹیو نہیں ہے. تو پھر وہ ویسے تو وہ را فارم میں تو وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا. سو کلین ایٹنگ میں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسے پریزرویٹیوز تو شامل نہیں ہیں, کوئی آرٹیفیشیل فلیورز تو شامل نہیں ہیں, یا اگین کلین ایٹنگ میں ایڈڈ شوگر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی کافی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ایڈیشنل شوگر جو یا ریفائنڈ شوگر جن کھانوں میں ہوتی ہے اس کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نیچرل قدرتی جو ذرائع ہیں کھانے شوگر کے وہ پریفر کرنے ہوتے ہیں کلین ایٹنگ میں. اور تمام وہ کھانے کے جس میں ایڈیشنلی کچھ چینی ڈالی گئی ہے, کوئی ریفائنڈ شوگر ہم نے اس میں ایڈ کی ہے, تو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتے. اور نیچرل شوگر اگین فروٹ سے آپ کو مل سکتا ہے جو نیچرل سورسز ہیں, ویجیٹیبلس کے تھرو ہمیں نیچرل سورسز شوگر کے مل سکتے ہیں. سو ایون ڈیری پروڈکٹس میں بھی ایک فارم آف شوگر آپ کو مل سکتی ہے. سو یہ نیچرل سورسز ہیں, سو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ جو لیکوڈ فارم آف کیلوریز ہیں یہ بھی ایکچولی اوائڈ کرنے کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے کلین ایٹنگ میں, کہ لیکوڈ فارم آف کیلوری جو ہم کیلوریز کو پیتے ہیں, کیلوریز کو پینے سے مراد ہے جیسے ابھی ایک تو میں نے بات کی کہ بے شک آپ فریش جوس بنا کے پی رہے ہیں اور آپ کا رجحان ہے کہ فروٹ نہیں کھانے لیکن اس کے جوس ہم پی لیتے ہیں, تو یہ بھی لیکوڈ فارم آف کیلوریز ہیں. اور وزن کم کرنے کے لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لیکوڈ کیلوریز کو کم سے کم استعمال کیا جائے. پھر جیسے اپنی طرف سے لوگ بہت شیکس بناتے ہیں, اسموتھیز بناتے ہیں, اور یہ اس کو وہ ہیلدی ڈائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پھر بعض اوقات پھر ایڈیشنل اس میں شوگر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. سو یہ کلین ایٹنگ میں شمار نہیں ہوتا لیکوڈ کیلوریز. یا اگر کوئی
کیفین کا استعمال کرتا ہے چائے کافی کے ذریعے. سو یہ بھی اس کو بھی لمٹ کرنے کی طرف رجحان ہے, اور کچھ ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس کو کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز کیفین جو چائے کافی سے ہمیں ملتی ہے وہ آپ کے موڈ کو کافی افیکٹ کرتی ہے, اور یہ ایڈکٹیو ہے. اور وزن کم کرنے کے لیے جس آرگن پہ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا برین ہوتا ہے, اور کیفین آپ کے برین, خاص طور پہ جو آپ کا ہیومن مائنڈ ہے جو کہ فیصلے کرتا ہے, جو کہ پلاننگ کرتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے, جو کہ کریونگز کے اوپر یا جو امپلسز ہوتی ہیں کہ میں یہ کھا لوں میں یہ کر لوں, اس کو کنٹرول کرتا ہے اور بریک لگاتا ہے. سو کیفین اس کو کافی کمزور کر دیتی ہے جا کے, اور سنس یہ ایڈکٹیو ہے سو یہ آپ کی کریونگز کو مزید بڑھائے گی اور آپ کی اس کے اوپر ڈپینڈنس پیدا کرے گی. سو کلین ایٹنگ میں اس کے بارے میں بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ نمک کا استعمال بھی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں سجیسٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھیں تو کافی زیادہ ہمیں ایڈیشنل نمک ہمیں کھانے کو مل جاتا ہے, جیسے نان میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں, یا روٹیوں میں لوگ آٹے میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ تو چائے میں بھی تھوڑا کچھ چٹکی ذائقے کے لیے ڈال دیتے ہیں, پھر انڈے وغیرہ یا کچھ بھی ذائقہ کھائیں تو پھر زیادہ ہے ذائقے کے لیے. کیونکہ وہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست کہہ رہے تھے, وہ کشمیری چائے جی کا ذکر کر رہے تھے, اور جب میں نے انہیں کہا کہ اس میں چینی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں نمک ہوتا ہے, یہ بہت گناہ کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, نمک ڈال کے تو کشمیری چائے بنتی ہے. تو میں ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ his love for salt, اور یہ سالٹ اور شوگر چونکہ بہت ایڈکٹیو اور اثر انداز ہونے والے ہیں ہم پہ, اس لیے ان سے جان چھڑانا بھی اسی طرح مشکل ہے. اور جب ہمیں یہ کسی چیز میں ایڈ کر کے دیے جاتے ہیں تو بھلے ہم اسے کتنا ہی برا سمجھیں, ایک دفعہ کنزیوم کر لینے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے, اور مزید کا رجحان ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. جی اور اب تو بسکٹس بھی کچھ ایسے اور کچھ اسنیکس بھی ایسے آ گئے ہیں کہ کسی نے میٹھا اوائڈ کرنا ہو تو وہ نمک کی طرف چلے جاتے ہیں, سالٹڈ بسکٹس ہوتے ہیں, چپس ہوتے ہیں, ان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے میں سبزہ نے ریز کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو چینی نہیں تو ہم نمک, اور یہ بھی ایکچولی یہ ون آف دی وائٹ پوائزن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہ اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں. جیسے میدا, چینی اور نمک, یہ اس کے بنے ہوئے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ایڈیشنل یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں ان چیزوں سے. ویسے ایک ضمنی سی بات میں آپ کو بتا دوں, آپ اپنی گفتگو کو پھر جاری رکھیے گا. جو سالٹڈ بسکٹ ہوتے ہیں چینی ان میں بھی ہوتی ہے, اور جو میٹھے بسکٹ ہوتے ہیں سالٹ ان میں بھی ہوتا ہے. سالٹ اور چینی دونوں ہی, یعنی نمک اور چینی دونوں ہی بسکٹ میکنگ پروسیس کا لازمی حصہ ہیں. ایسا کوئی بسکٹ نہیں ہوتا جو نمکین ہو تو ہم سمجھیں کہ اس میں چینی نہیں ہے, یا میٹھا ہو تو ہم سمجھیں کہ اس میں سالٹ نہیں ہے. سالٹ اور شوگر دونوں بسکٹ میکنگ اسینشیل انگریڈینٹس ہیں, اس کے بغیر کوئی بسکٹ نہیں بنتا. لیکن وہ صرف آپ سمجھیں کہ وہ اپنے کسٹمرز کو بڑھانے کے لیے, سیل کے لیے, یا لوگ تھوڑا دل کی تسلی کے لیے لوگوں کو شوگر فری اور اس طرح کے لیبلز لگا کہ چلو یا نو شوگر ایڈڈ. وہ یہ نہیں بتاتے کہ پہلے سے اس کے اندر اپنی انگریڈینٹس کے حوالے سے کتنی شوگر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس ایڈ نہیں کی. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ لوگ نمک چھڑک کے بھی سیلڈ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, انڈوں پہ نمک چھڑک کے ڈال رہے ہوتے ہیں, اور سالن بنا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ بھی نمک آلریڈی چھڑک کے. ویسے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ پورے دن میں جو چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے, بہت ہی چھوٹا, سو پورے دن کا جو آپ کا سالٹ انٹیک ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پورے دن کا. اور سو کلین ایٹنگ میں ہمیں اس چیز کی بھی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے کھانے میں کلرز کا ہونا یہ بھی بہت زیادہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کلرفل کھانا, جسے رینبو کہتے ہیں, کہ رینبو کلرز ہونے چاہیے ہماری ڈائٹ میں. اور سبزیاں اور دالیں جیسے میں نے بات کی, اور فروٹس کی جو بات کی ہے, سو یہ کلین ایٹنگ میں سب سے پہلے پریفر کیا جاتا ہے. اور جتنے زیادہ ورائٹی آف کلرز ہماری ڈائٹ میں ہوں گے, اور یہ کلر سبزیوں سے اور فروٹ سے ہی ہمیں میکسیمم ملتے ہیں, سو یہ بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے لیے اگر مشکل ہوتا ہے کہ اب ایک دم سے کیسے شفٹ ہوں, ایک دم سے ویجیٹیبلس پہ کیسے شفٹ ہوں, تو ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کم از کم روز کے جو آپ کے 3 میلز ہیں جن میں سے ایک میجر میل کو میں ضرور آپ سبزیوں کو شامل کریں.
اگر ایک دم سے تینوں کی تینوں سبزیاں نہیں کر سکتے تو اسٹارٹ ہم لے سکتے ہیں کہ کوئی ایک میل دن کا جس میں یہ ضرور ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ سبزیاں ہوں اس میں. اور جتنا زیادہ کہتے ہیں کہ گرین کلر ہوگا سبزیوں یعنی گرین ویجیٹیبلس جتنے بھی ہیں یہ صحت کے لیے بھی اچھے ہیں, یہ برین کے لیے بھی اچھے ہیں, اور یہ اگین آپ کے ویٹ لاس کے لیے بھی بیسٹ ہیں. سو اس کو بھی ہمیں کلین ایٹنگ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور پلانٹ بیسڈ ایکچولی جو ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے وہ ایکچولی پلانٹ بیسڈ ہونی چاہیے, یعنی جو زمین سے اگنے والے جو سورسز ہیں خوراک کے ادھر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. چاہے پھر وہ کوئی آئل بھی ہو سکتا ہے, ایون آئلز بھی ویجیٹیبل بیسڈ یا پلانٹ بیسڈ سجیسٹ کیے جاتے ہیں کلین ایٹنگ میں. اور گوشت کا استعمال کافی کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی اگین میں نے جیسے بات کی کہ گوشت بھی جو ہماری سورس ہے گوشت کی تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو جانور ہیں ان کی فیڈ کیا تھی اور کس طرح سے ان کو بڑا کیا گیا, اور سارا اس پروسیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ لوگ ڈفرینٹ, میں نے ابھی لیکوڈ کیلوریز کی میں بات کر رہی تھی, تو بیسٹ جو بیوریج ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں پانی کو بنانے کی ضرورت ہے. سو کلین ایٹنگ میں جو پانی کا کانسیپٹ ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو زیرو کیلوریز اگر کسی بھی ڈرنک میں ہے تو وہ پانی ہے. یہ جو ہم ایسے ڈرنکس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں زیرو کیلوریز ہیں, ڈائٹ ہے یا ڈائٹ ڈرنکس ہوتی ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی کم سے کم کیلوریز کس ڈرنک میں ہیں. تو زیرو کیلوریز والا یہ جو کانسیپٹ ہے جو مختلف کمپنیز انٹروڈیوس کراتی ہیں کہ یہ ہمارا ڈرنک ہے جس میں بہت کم کیلوریز ہیں, یہ ہے ہی نہیں. اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے دھوکہ ہی ہے جو کہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ چیزیں خریدتے ہیں کہ پانی کے علاوہ اور کوئی دنیا میں ایسی ڈرنک نہیں ہے جس میں زیرو کیلوریز ہیں. اور اگر وہ کہیں بھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جن ہارمفل کیمیکلز کا وہ سہارا لیتے ہیں وہ دراصل ہمارے برین میں ایسے اثر کرتے ہیں اور سینٹرل نروس سسٹم پر کہ ہمارے اندر مزید کیلوریز کھانے کا رجحان یا کریونگ بڑھ جاتی ہے. آرٹیفیشل سویٹنرز ان میں سر فہرست ہیں, اسی لیے پچھلے 20 سال میں آرٹیفیشل سویٹنرز کا رجحان کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گیا ہے. ورنہ تو پہلے آرٹیفیشل سویٹنرز کا یا مصنوعی میٹھوں کا بہت غلغلہ ہوا کرتا تھا, اور اس کا فیشن بھی تھا. وہ لوگ جنہیں ضرورت نہیں بھی تھی وہ بھی جیبوں میں آرٹیفیشل سویٹنرز کی ٹیبلٹس کے چھوٹے پیکس لیے پھرتے تھے. ایسے یہ تھوڑا کول اس کو کول فیکٹر بنا دیا گیا تھا, لیکن اب ویسے اس کے کافی کم رجحان ہے لوگوں کا. سو لیکوڈ میں اگر کوئی بیسٹ چیز اگر ہم اپنی ڈائٹ میں لے سکتے ہیں تو وہ پانی ہے, اور لائف سٹائل میں یہ چیز شامل کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر اپنے پروگرامز میں شیئر بھی کیا ہے کہ ہمارے برین میں جب ہمارا برین ہمیں میسج دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے تو ایکچولی بعض اوقات ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے, بیکاز برین میں جس حصے سے یہ ہنگر کی فیلنگ آتی ہے, ایکچولی تھرسٹ اور ہنگر کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ کلوز نٹڈ ہے. اور ہمیشہ جب بھی ہمیں یہ بھوک لگے تو 1-2 گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے. تو 1-2 گلاس پانی پینے کے بعد کوئی 15 منٹ بعد پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی, کیونکہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہو اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے. سو یہ تھرسٹ اور ہنگر کا جو میسج ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہمارے برین ہمیں دیتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی وزن کم کرنے کے بارے میں سجیسٹ کیا جاتا ہے تو واٹر انٹیک کو بڑھانے کے بارے میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو پیکجڈ یا جو پیکٹ والے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ کلین ایٹنگ میں کافی ڈسکریج کیے جاتے ہیں. اور ایون سنیکس کے طور پر بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بس ٹکی پیکس ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اور تھوڑا سا ہی اس میں تو ہوں گی نا کیلوریز, تو وہ اس کو ہم استعمال کر لیں گے, باقی ہم کلین ایٹنگ کریں گے. لیکن سنیکس کے طور پر لوگ چاکلیٹس رکھتے ہیں اپنے پاس یا بسکٹس رکھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, پیکٹ والی چیزیں یا ڈبے والے جو باکسز ہوتے ہیں, ڈبے والے جوسز ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں, تو یہ بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کلین ایٹنگ میں. اور ہمیشہ یہ رجحان ہونا چاہیے جب بھی ہم مطلب لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا گروسری شاپنگ کھانے پینے کے گھر میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو رجحان ضرور ہونا چاہیے کہ ہر
پروڈکٹ کے ساتھ پیچھے کوئی نیوٹریشنل ان کے فیکٹس ضرور بتائے جاتے ہیں. تو بیسک انفارمیشن اس کے بارے میں ہونی چاہیے کہ اس میں آرٹیفیشیل فلیورنگ کتنی زیادہ ہے, اس میں شوگر لیول, اس میں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو فرنٹ سائڈ ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, جبکہ اگر آپ غور کریں پیچھے اس کے لیبلز میں تو اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. جیسے کہ سامنے لکھا ہوتا ہے جیسے ملک بسکٹ یا کوئی اس طرح کی چیز لکھی ہوتی ہے, لیکن پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ٹریسز آف ملک. میں ابھی پچھلے دنوں ایک بسکٹ کے پیکٹ کے پیچھے لکھا ہوا مجھے باقاعدہ انہوں نے پھر وہ مینشن کیا ہوا تھا کہ اٹ مائٹ کنٹین ٹریسز آف ملک. مائٹ کنٹین, یہ بھی ابھی کنفرم نہیں تھا, اس میں صرف لکھا ہوا تھا کہ کوئی ٹریسز آف ملک ہوں گے, لیکن اس کی میں جب ایڈورٹائزمنٹ دیکھتی ہوں تو وہ انہوں نے اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ جیسے دودھ دکھاتے ہیں بہت زیادہ اور دودھ میں سے وہ بسکٹ نکل رہا ہے, اور اس کی یعنی پیکیجنگ اس طرح کی تھی کہ جیسے یہ بہت ہی کوئی ہیلدی ہے اور بچوں کو بھی کھلانا چاہیے کیونکہ یہ ملک کی ایک سورس ہے, اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اٹ مائٹ کنٹین ٹریسز آف ملک, اور باقاعدہ پھر اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی کہ دودھ کے کچھ اثرات شاید پائے گئے ہوں اس میں. سو یہ رجحان کلین ایٹنگ جو بھی پریفر کرتے ہیں سو وہ ان میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ انگریڈینٹس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. کیلری انٹیک کو تو دیکھتے ہیں لیکن انگریڈینٹس اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ غذائیت کتنی ہے. اچھا بعض اوقات لوگ ٹکی پیک بسکٹ کے لیتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو 117 کیلریز ہیں تو اتنی تو نہیں ہے تو لے لیتے ہیں, لیکن وہ اس میں غذائیت بالکل نہیں ہے, اور غذائیت نہیں ہے اور دوسری طرف اس میں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں, اس میں چینی ہے, اس میں میدا ہے, اس میں نمک ڈالا ہوا ہے, فیٹننگ ہے وہ پورا کا پورا. سو وہ پھر بالکل بھی کلین ایٹنگ کی لسٹ میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی. ان 117 کیلریز میں اور ہیلدی 117 کیلریز کی ہینڈلنگ میں جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو ان ہیلدی کیلریز ہیں ان سے بہت تیزی سے بلڈ شوگر لیولز بڑھتے ہیں. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تیزی سے انسولین کا ایک بڑا ڈوز کا انجیکشن ہمیں اندر سے ہی لگتا ہے. بلڈ شوگر لیولز پھر کم ہوتے ہیں, پھر ہمیں دوبارہ کھانے کی کریونگ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے بسکٹس یا بریڈز کبھی بھی ہماری بھوک کو اس طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پاتے, اور ہمیں یہ چیزیں کھانے کے بعد اور کھانے کا کچھ دیر کے بعد دل چاہتا ہے, ضرورت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ کیلریز تو یہ دے دیتے ہیں لیکن یہ کیلریز ہیلدی کیلریز سے بہت مختلف ہوتی ہیں, اور یہی معاملہ بہت زیادہ لیکوڈ کیلریز کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لیکوڈ کیلریز صرف سمجھتے ہیں ایسی کیلریز کو جنہیں ہم پی سکتے ہیں, یعنی ملک شیکس اور کولڈ ڈرنکس اور شربت اور اس طرح کی چیزیں. ہر پروسیسڈ چیز میں جیسے بسکٹس ہو جائیں یا بیکری پروڈکٹس ہیں یا پیک پروڈکٹس ہیں, اس میں ایک لیکوڈ کانسنٹریٹڈ شوگر کی فارم جسے ہائی فرکٹوز کارن سرپ کہا جاتا ہے, بہت ہی ڈینجرس, وہ موجود ہوتی ہے. وہ صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہے. دنیا میں جو تیزی سے میٹابولک ڈس آرڈرز انکریز ہوئے جس میں ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز سر فہرست ہے, اس کو ڈائریکٹلی ہائی فرکٹوز کارن سرپ سے جوڑا جاتا ہے. تو لیکوڈ کیلری کی یہ شکل تقریباً ہر پیکجڈ فوڈ میں موجود ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ لیکوڈ فارم میں نہیں ہوتی, وہ پروسیسنگ میں کہیں اس کے ساتھ ہی جم آ گئی ہوتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں لیکوڈ کیلریز وہ تو ہیں ہی جو لیکوڈ فارم میں ہیں, لیکن بہت سی لیکوڈ کیلریز ہمیں ایسی شکل میں بھی مل جائیں گی, سالڈ فارم میں بھی مل جائیں گی. آسانی کے لیے اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ پروسیسڈ فوڈ میں یہ ہوتا ہے تو پھر زیادہ تگ و دو یا تردد نہیں کرنا پڑے گا کہ اس میں ہے یا نہیں, کیونکہ پروسیسڈ فوڈ میں ہائی فرکٹوز کارن سرپ یا لیکوڈ کیلریز کی ایک بہت کانسنٹریٹڈ فارم موجود ہوتی ہے. بالکل. اچھا اس کے علاوہ میں جیسے کلین ایٹنگ کی بات کری ہوں تو پروٹین جو سورسز ہیں اس کے بارے میں سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ڈائٹ میں ضرور ہونے چاہیے. جیسے انڈا ایک بہت ہی زیادہ مکمل پروٹین کی غذا سمجھا جاتا ہے, ابلا ہوا انڈا جیسے بہت ہی, اور یہ ہیلدی اسنیک کے طور پر بھی شامل ہوتا ہے. پھر پروٹین میں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو باڈی میس ہے
یا باڈی فیٹ ہے جسے ہم کہیں گے کہ وہ ڈیکریز کرتا ہے، کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن مسل میس کو انکریز کرنے کی طرف جاتا ہے. سو ہمیں مسل میس کی تو ضرورت ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا جو باڈی فیٹ ہم جو کہ وزن بڑھانے میں آگے مشکلات پیدا مدد کم کرنے میں مشکلات پیدا کرتا ہے. سو پروٹین انٹیک بھی ہمیں اپنی ڈائٹ میں اس میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز جو ساری باتوں کے علاوہ میں کرنا چاہوں گی کہ اس میں صرف کوئی ایک انڈیویجول کوشش کرے گا تو ٹھیک ہے، محنت اگر وہ کرے گا تو وہ سکسیسفل ہو جائے گا، لیکن یہ گھروں میں بھی کلچر کو اس طرح سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کلین ایٹنگ کا جو رجحان ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے گھروں میں. اور بعض اوقات لوگ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ارد گرد ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، کلین ایٹنگ والا کوئی ماحول نہیں ہے، اور ادھر پریفر کیا جاتا ہے پروسیسڈ فوڈ کو یا بنے بنائے نگٹس اور فریز کریں اور پھر اس کو بس جلدی سے فرائی کر کے اور دے دیں. اور میں نے تو بہت دفعہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ سب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، فرائیڈ چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے جو پروسیسڈ ہوتی ہیں، اور آپ ان کو کئی دن تک فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں، اور پھر بچوں کو جب بھوک لگے تو وہ فرائی کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اور فرینچ فرائز کے طور پر بھی آج کل فرینچ فرائز بھی ایسے پروسیسڈ آئے ہوئے ہیں جن کو آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر لوگ کھاتے ہیں. یہ ساری انہیلدی ہیبٹس ہیں اور یہ بالکل بھی کلین ایٹنگ میں شمار نہیں ہوتی. سو کلچر اس طرح سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے گھر کے کہ جس میں کلین ایٹنگ کو فالو کر سکیں سارے کے سارے. اور وزن جب کم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کھانے پینے کی بات کریں تو یہ کلین ایٹنگ کا معاملہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ ڈسکشن بھی اسی لیے تھی کہ اس بارے میں آگاہی دی جائے کہ کلین ایٹنگ کا کیا مطلب ہے. اس میں صرف ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ obsessed ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ تھوڑا پرفیکشنزم کی حد تک جانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس میں یہ، اس میں وہ، اور اپنے آپ کو ڈپرائیو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وہ بہت زیادہ obsession کی وجہ سے خود اسٹریس میں بھی رہتے ہیں، انزائٹی، اور کچھ ایسی چیزوں کو بھی وہ اوائڈ کر دیتے ہیں کھانے پینے کی جو کہ وہ کھا سکتے تھے، لیکن صرف چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ کی وجہ سے انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. سو obsessions کی حد تک ہمیں سر پہ سوار نہیں کرنے کی ضرورت کلین ایٹنگ کے کانسیپٹ کو، لیکن رجحان ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جتنا میکسیمم اپنے ڈائٹ کو کلین ایٹنگ کی طرف لے کے جائیں. اور کلین ایٹنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کم سے کم پروسیسڈ فوڈ ہو، اور جتنا اپنی اصلی شکل میں، ثابت شکل میں جیسے کوئی بھی پروڈکٹ ہے اتنی زیادہ پریفر کریں. مس، ہم کلین ایٹنگ اور ہیلدی گرینز یا ارتھ گرینز پر کسی اور پروگرام میں تفصیل سے بھی ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے ویور سے بھی اجازت لیتے ہیں. آپ کی آراء، کامنٹس اور کویشچنس کا انتظار رہے گا جنہیں ہمیں پرومپٹلی ہم ایڈریس کریں گے. آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں یا اس پروگرام کے نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں یا اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور نیکسٹ وینسڈے دوپہر کو دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.